काम करने का वहाँ मज़ा आता है जहाँ पे प्री प्लान्ड एक्टिविटीज़ हों. जो अच्छा खेल रहा है उसको मैं अप्रिशिएट नहीं कर सकता. अंदर ऐसा कोई कार्ड नहीं है कि आपने अच्छा खेला है मैं आपको. वापस जा रहे होते हैं ग्राउंड से, वो फैन बन के जा रहे हैं रमज़ान FC के. सिर्फ एक प्लेयर था उनका हसन जो बकअप कर रहा था, बाकी सारे तो एक तो ऑन गोल भी हो गया. शाहजेब ने गुस्से में गोल कर दिया, वो गलती से नहीं हुआ. इवन हुंजा प्रीमियर लीग में सेंटर से गोल किया था फराज. बिल्कुल, फराज डिफेंडर उनका. बिल्कुल, उससे मुझे बहुत नाउमीदी हुई उस दिन. बस की तरफ उसका मुंह होता है, बाल मांग रहा होता है. टर्न हो के स्कोर कर रहे था कि उधर फराज और असफर आपको मौका नहीं देंगे. मैंने कैप्टन दोनों से पूछा कि आपका एक्स्ट्रा टाइम चाहिए या डायरेक्ट पेनल्टीज करवाएं, तो हाजी की कॉल थी जो हमारे महराज हैं उनकी कॉल थी. नहीं पे सीनियर प्लेयर्स ने पेनल्टी मिस की, जैसे बख्तली भाई थे. बिल्कुल. और हाजी महराज की कीपिंग भी वो तो आउट क्लास ने तो मैच इवन जितवा दिया था तकरीबन. तो जो फाइनल होने जा रहा है शाह साहब GCFC और रमज़ान FC का, तो आप दोनों टीमों को क्या सजेशन देंगे? अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने वाले चाहने वालों को खुशामदीद जीफे पॉडकास्ट में. आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो सरप्राइजिंग आपको बताते चलें कि जो हमारे ऑफिशियल होस्ट थे GFA पॉडकास्ट के जनाब शाहजेब हयात साहिब, जो कि एवेंजर्स FC के मैनेजर हैं और GFA रमज़ान टूर्नामेंट के हमारे ऑफिशियल रेफरी हैं. शाहजेब भाई अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद आपको. तो शाहजेब भाई आप अपना एक्सपीरियंस हमें बता दें, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है GFA पॉडकास्ट का, और दूसरा जो हमारा इवेंट था उसके हवाले से आप थोड़ी सी इस पे अपनी राय दे दें, फिर हम आगे आपसे फर्दर क्वेश्चंस करेंगे. वालेकुम सलाम अहमद. पहले तो वार्म वेलकम के लिए थैंक यू. रही बात मेरा एक्सपीरियंस एज अ रेफरी बीइंग अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट ऑफ गिलगित फुटसल एरिना, मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा अब तक. गो कि मैं काफ़ी इवेंट्स मैनेज कर चुका हूँ इससे पहले, या फिर वो गिलगित में हो, हुंजा में हो, इवन यूनिवर्सिटी के इवेंट्स हों फुटबॉल से रिलेटेड. तो काम करने का वहाँ मज़ा आता है जहाँ पे प्री प्लान्ड एक्टिविटीज़ हों. कोई काम करने से पहले हेल्दी डिस्कशन हो, उसके हवाले से प्रोज एंड कॉन्स के बारे में एक दूसरे से पूछा जाए कि आया हम ऐसा करें तो आप क्या कह रहे हैं इसके बारे में. ऐसे इन्वायरमेंट में काम करने का ज़ाहिरी बात है मज़ा आता है, जो मैंने सिर्फ़ और सिर्फ पहली दफ़ा लाइफ में, ये कोई मैं और एग्ज़ैगरेट नहीं कर रहा इस चीज़ को, पहली दफ़ा मैंने लाइफ में देखा है जो एक प्रोफेशनल वे में गिलगित फुटसल एरिना की मैनेजमेंट कर रही है. और मुझे भी मतलब मैं एक्स्ट्रा टाइम भी दे रहा हूँ क्योंकि मज़ा आ रहा है इस चीज़ में, और मेरे लिए भी मैं ग्रूम भी कर रहा हूँ और लर्निंग एक्सपीरियंस भी है. तो अब तक तो बेस्ट है मेरे लिए. एज अ पॉडकास्ट होस्ट आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा वो भी शेयर करें काइंडली. वो तो मेरे लिए बज़ात खुद सरप्राइजिंग था, और लोग भी काफ़ी सरप्राइज थे कि शाहजेब यहाँ कैसे आया है कैमरे के सामने. गो कि हम शर्माते हैं कैमरे के सामने आने में, लेकिन मेरे लिए फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था. जिस तरह टीम ने मुझे इंकरेज किया, नहीं आप कर सकते हैं. मीडिया टीम का शुक्रिया जो मुझे मीडिया के सामने लेके आने में कामयाब रही. हिडन टैलेंट मतलब एक्सप्लोर कर पाई है. वाकई आप में टैलेंट कूट के बड़ा है, भरा पड़ा है. इंशाल्लाह आगे भी अच्छा होगा, उम्मीद है इंशाल्लाह. शाहजेब भाई, जैसा कि हमारे क्वार्टर फाइनल्स और सेमीफाइनल्स दोनों कंप्लीट हो चुके हैं, तो सेमीफाइनल में हमारी 4 टीमें मद्दे मुकाबिल रहीं, जिनमें लकी आटोज़ FC और रमज़ान FC का मैच था. दूसरा गिलगित GCFC और GB हरिकेन का मैच था. तो दोनों मैचेस को शाहजेब भाई आप किस तरह देख रहे हैं? कैसा एज अ रेफरी आपने कैसे जज किया उस मैच को, उस गेम को, दोनों गेम्स को? कैसा रहा आपका वो जजमेंट जो है वो इन दोनों गेम्स के हवाले से? इस पे थोड़ी सी आप रोशनी डालेंगे? जी अहमद भाई, इसमें यह था कि बीइंग अ रेफरी मुझे तो देखना होता है कि कौन सा बंदा गलत खेल रहा है. जो अच्छा खेल रहा है उसको मैं अप्रिशिएट नहीं कर सकता. अंदर ऐसा कोई कार्ड नहीं है कि आपने अच्छा खेला मैं आपको ऐसा कार्ड दूँ. गो के ग्रीन कार्ड शायद हॉकी में होता है, फुटबॉल में नहीं है. तो मेरी नज़र क्रिटिकल होती है ग्राउंड के अंदर कौन सा प्लेयर गलत खेल रहा है. लेकिन शायद मैं अपने उसमें खेला हूँ, अपने कैरियर में फ़ुटबॉल ज़्यादा खेला हूँ, तो मुझे मैनेज करना आसान हो रहा है कि मैं गेम भी जज कर रहा हूँ और रेफरी भी बैठ रहा हूँ. तो इसमें यह है कि जो रमज़ान की अगर हम पहले बात करें तो सारे ऑडियंस मैच देखने आते हैं. GB हरिकेन का मैच,
اچھا GCFC کا میچ, لکی آٹوز کا میچ دیکھنے آتے تھے, لیکن سارے جب واپس جا رہے ہوتے ہیں گراؤنڈ سے وہ فین بن کے جا رہے ہیں رمضان FC کے, سارے کے سارے منہ پہ ہوتا ہے یار رمضان FC کی کیا کھیل رہے, کیونکہ رمضان FC کوئی کلب نہیں ہے, یہ یار دوست ہیں جو ویکینڈز پہ کھیل رہے ہیں, جو ڈاؤن میں یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہیں اور ادھر سمرز میں یا پھر ونٹرز میں ادھر گیمز کھیلتے ہیں. تو لوگوں کو نہیں پتہ رمضان FC کیا ہے, وہ سٹار پلیئر کو دیکھنے آتے ہیں, سٹار کلبز کو دیکھنے آتے ہیں, لیکن فین بن کے جا رہے ہیں رمضان نے اپنے گیم سے ساروں کا دل جیتا ہے. تو اس میں پھر گیم کے حوالے سے اگر میں بات کروں, پہلا گیم جو لکی آٹوز رمضان FC کا تھا, اس میں سب سے بہترین گیم جو کھیلا ہے وہ رمضان FC کے جو اسٹرائکر ہیں حاشر, وہ سمجھے کہ کمپلیٹ اسٹرائکر ہے. اس کو آپ کہہ دیں کہ آپ نے اسٹرائک میں بیٹھنا ہے, ساری ٹیم 5 پلیئرز آپ کو بال کھلائیں گے, آپ نے آگے سے چانسز کریٹ کر کے گول کرنا ہے. تو کمپلیٹ اسٹرائکر میں حاشر کو مان رہا ہوں, اور حاشر سمجھیں کہ اس گیم کا کی پلیئر نکلا ہے. اسٹرائک میں بیٹھا ہے, سارے ڈیفینڈرز, ایون شاہزیب, کاظم حسین جو لکی آٹوز کے ڈیفینڈر ہیں, بہترین ڈیفینڈر ہیں, ان دونوں کو سمجھے کہ تنگ ایک ہی پلیئر نے کیا ہے, حاشر نے. تو اس کے بعد اگلی ٹیم جو تھی لکی آٹوز جو ایکسپیکٹ میں نے پریڈکٹ بھی کیا تھا کہ لکی آٹوز ہرا پائے گی رمضان FC کو پچھلے پوڈ کاسٹ میں, لیکن انفارچونیٹلی میرا وہ پریڈکشن صحیح نہیں رہا. تو کیونکہ فٹسل ہے, یہاں پہ آپ نے ہمت نہیں ہارنا, لاسٹ 2 منٹ میں 5 گول بھی ہو سکتے ہیں. ایک چیز جو بینگ ریفری اندر میں بیٹھا ہوا تھا, آڈینس نے شاید وہ بات جج کی ہو نہ کی ہو, مجھے نہیں پتا, کہ ہمت ہار چکے تھے لکی آٹوز. 5 سے 7 منٹ باہر ان کا کوچ کہہ رہا تھا ابھی ٹائم ہے, آپ ہمت نہ ہارے. صرف ایک پلیئر تھا ان کا حسن جو بک اپ کر رہا تھا, باقی سارے تھے. ایک تو اون گول بھی ہو گیا, شاہزیب نے غصے میں گول کر دیا, وہ غلطی سے نہیں ہوا. تو لگ رہا تھا کہ یہ ٹیم فرسٹریٹ ہو گئی ہے, ہمت ہار چکی ہے. حالانکہ فائنل وسل تک چاہے آپ 10-0 سے ہار رہے ہوں, آپ نے کھیلنا ہے. لیکن ادھر ہمیں پتہ چلا کہ لکی آٹوز ٹائم ختم ہونے سے پہلے ہمت ہار چکی تھی, اور وہ ڈانس, ایک تو بیچ میں وہ احمد ڈانس بھی کر رہا تھا گول کر کے, تو وہ چل ہو کے کھیل رہے تھے. وہ بالکل ون سائیڈڈ 7-3 کھیلے, تو وہ بالکل ون سائیڈڈ میچ ہوا, اور لکی آٹوز سے ہم جو ایکسپیکٹ کر رہے تھے وہ نہ کر پائے. اور دوسرے اینڈ میں یہ ہے کہ رمضان FC اس میں GCFC اور GB ہریکین کا, GCFC اور GB ہریکین کا جو ہے, اس میں ایک میری پریڈکشن تھی GCFC جیتے گی, آن فیلڈ جیتے گی. تو وہ بھی آئی پینلٹیز تک, اس میں بھی شاید میں ڈسہارٹ ہوں, کیونکہ میں جو ایکسپیکٹ کر رہا تھا GCFC ایک میچ کھیلے گی جس طرح ان کا ایک سٹائل ہے, تو اس طرح نہ کھیل پائی. اس میں ایک مین ریزن شاید میں کرٹیکلی دیکھوں تو فراز ڈیفینڈر ان کا, اس سے مجھے بہت نا امیدی ہوئی اس دن, کیونکہ ان کا ایک گیم سٹائل ہے. آپ ڈیفینڈر ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کا مڈ فیلڈر ایون دو اسٹرائکر کیسے بال ریسیو کر رہے ہیں. آپ ابدار اور رامیش کو لاف بال دے رہے ہیں, لانگ بال دے رہے ہیں, اور کہہ رہے ہیں ہیڈ کرو. وہ اگلا عرفان ہے, اور دوسرے ان کے حنان ہے, کیپر ان کا بہترین پروفیشنل کیپر ہے. ان سے ابدار اور مجھے نہیں لگتا وہ ہٹ کر پاتے, اور اس نے ایک دفعہ نہیں کیا, یہ 5 سے 10 دفعہ اس نے لانگ بال پھینکے اور کہا ہیڈ کریں. گراؤنڈ بال مجھے بالکل نظر نہیں آئی. تو انفارچونیٹلی فراز سے میں زیادہ ڈس اپوائنٹ ہوا گو کہ وہ بہت سینئر پلیئر ہے, ایون دو گلگت کے نامور کلب سے اس کو آفرز آئی ہیں, لیکن بینگ اے لویل ٹو GCFC وہ ابھی تک GCFC میں ہے. تو اس کو امیچور سیمی فائنل میں آ کے اس طرح امیچور گیم نہیں کھیلنا چاہیے. ابھی آگے فائنل ہے, تو اس میں شاید اس کو ابھی جج کرنا چاہیے آپ کا کیپر کس طرح کھیل رہا ہے, مڈ فیلڈر, اسٹرائکر کس طرح بال آپ نے آگے پاس کرنا ہے. تو ابھی تک تو فراز کے یا پھر GCFC کے اینڈ سے یہ ایک غلطی تھی کہ ڈیفینڈرز گیم نہ چلا پائے, جس کی وجہ سے آن فیلڈ کوئی اسکور نہیں ہوا. جیسے کہ شاہزیب بھائی پلنٹی شوٹ آؤٹس تک یہ میچ پہنچا, وہاں پہ سینئر پلیئرز نے پلنٹی مس کی, جیسے بخت علی بھائی تھے بالکل سینئر پلیئر, ان سے پلنٹی نہیں لگ پائی. ایون فراز کی آپ نے بات کی, فراز نے بھی پلنٹی مس کی اس میچ میں. تو بخت علی لوگوں کا اتنی سینئر ٹیم ہونے کے باوجود وہ کیوں لے کر پائے وہاں پہ, GB ہریکین کیوں لے کر پائی وہاں پہ؟ اس میں ایک چیز پچھلے پوڈ کاسٹ میں عظمت نے شیئر کی تھی آڈینس کے ساتھ, شاید آڈینس کو یاد بھی ہو, کہ بخت علی صرف اور صرف جان لڑائے فیلڈ میں لڑاتا ہے. وہ سلائڈز بھی مار رہا ہوتا ہے, وہ ڈیفینڈ بھی کر رہا ہوتا ہے, ایون اٹیک بھی کر رہا ہوتا ہے, لیکن اس کے ساتھ دینے والا کوئی ہونا چاہیے. لیکن اس میچ میں انفارچونیٹلی ایون اس کا بھائی اسٹرائکر نثار, ٹھیک ہے, اس کے مسلز آپ دیکھ لیں کہ ایون کسی فٹ بالر کے اتنے مسلز نہیں ہیں گلگت میں جتنے اس کے ہیں. تو وہ بال ریسیو کر رہا ہوتا ہے بخت سے, اس کا
مطلب ایک گیم سٹائل ہوتا ہے اسٹرائکر کا, ہمیشہ آپ کا منہ گول کی طرف ہونا چاہیے. ایون پیچھے سے آپ کو پاس آ رہا ہے تو آپ کا منہ یوں بال کی طرف اور آپ کا موو آگے ہونا چاہیے. نثار کیا کر رہا ہے, اس گول پیچھے ہے, بخت کی طرف اس کا منہ ہوتا ہے, بال مانگ رہا ہوتا ہے, ٹرن ہو کے اسکور کرنے تک ادھر فراز اور اظفر آپ کو موقع نہیں دیں گے. 3-4 دفعہ اس نے ایسے ہی ٹرائی کیا ہے, ادھر سے ٹرن ہوا ہے اظفر نے کلیئر, ادھر سے ٹرن ہوا ہے فراز نے کلیئر, فرسٹریٹ پوری ٹیم. اور دوسری بات آپ نے کہا کہ ایون گول کے حوالے سے جو پینلٹی مس ہوئی ہے بخت سے, پینلٹی بڑے بڑے پلیئرز مس کرتے ہیں, لیکن جہاں تک بخت بھائی سے مس ہونے کی بات ہے, مجھے جو لگ رہا ہے کہ گیم پریشر سارا بخت بھائی کے اوپر تھا, کیونکہ شفٹ ہوا تھا. پچھلے میچز میں اس کا ساتھ دے رہے تھے اعجاز بھائی, وہ کہ نجی معاملات کی وجہ سے گھر کی مصروفیات کی وجہ سے وہ نہ آ پائے, لیکن سارا پریشر بخت بھائی کے اوپر ہی آیا. تو پینلٹیز میں بالکل آپ کو پریشر ریلیز کرنا ہوتا ہے, لیکن نثار نے بخت کو پریشر دیا, اظفر نے ہی بخت کو پریشر دیا, کوچ کی طرف سے پریشر تھا. تو شاید یہ ایک ہی ریزن بنا ہوگا کہ فیلڈ میں بڑی ٹیم سکور نہ کر پائے, تو پینلٹیز میں پریشر بڑی ٹیم پہ ہی آتا ہے, تو اسی وجہ سے بخت سے شاید یہ پینلٹی مس ہو گئی. تو اوور آل اگر گیم کی ہم بات کریں تو اٹیکنگ گیم جی بی ہریکین نے بالکل نہیں کھیلا. چاہیے تھا ان کو بڑی گیم اٹیکنگ گیم کھیلتے, بینگ اے سینئر ٹیم. جی سی ایف سی کا یہ تھا کہ وہ آلریڈی ڈیفینسو پینلٹی کے موڈ میں تھی. میں نے کیپٹن دونوں سے پوچھا کہ آپ کو ایکسٹرا ٹائم چاہیے یا ڈائریکٹ پینلٹیز کروائیں, تو حاجی کی کال تھی, جو ہمارے معراج ہیں ان کی کال تھی نہیں ڈائریکٹ پینلٹیز کروائیں. اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ جی سی ایف سی کا ایک مائنڈ سیٹ تھا کہ پینلٹیز تک گیم آتا ہے تو ہم نے ایکسٹرا ٹائم نہیں لینا, ڈائریکٹ پینلٹیز کی کال کرنی ہے. تو جی بی ہریکین کو چاہیے تھا اٹیکنگ گیم کھیلتے, لیکن انفارچونیٹلی بخت کے علاوہ کوئی ایک پلیئر بھی, منان شاہ کو انہوں نے ڈیفینس میں بٹھایا اعجاز کے نہ ہونے کی وجہ سے, تو آگے منان شاہ آن ٹارگیٹ شوٹ کرتے. اس میچ منان شاہ کی طرف سے کوئی شوٹ آن ٹارگیٹ نہیں تھا, تو شاید اس وجہ سے آن فیلڈ کوئی حاجی معراج کی کیپنگ بھی وہ تو آؤٹ کلاس معراج نے تو میچ ایون جتوا دیا تھا تقریباً, پینلٹی سیو کیا. فراز کو پینلٹی آئی ہے وننگ, شاید ایک ہم جب کھیلتے تھے تو ہمارے کوچز جو ہوتے تھے وہ کہتے تھے گپ شپ کرتے تھے میچ سے پہلے, ان کا انٹینشن گپ شپ کر کے ٹائم پاس نہیں ہوتا, تو وہ ہماری سائیکی چیک کرتے تھے کہ اس بندے کی انٹینشنز کیا ہیں, آیا مطلب بڑا سا دل لے کے آیا ہے, کوئی اس کے پلانز ہیں. تو فراز میچ سے پہلے میں گراؤنڈ سیٹ کر رہا تھا, وہاں آ کے اپنے کوچ کو کمپلین کر رہا تھا کہ پچھلے میچ میں مجھے لگی ہے تو ابھی میں اس وجہ سے صحیح سیٹ نہیں ہوں. گو کہ آپ کو لگی ہو, چاہے آپ کے 1000 مسئلے ہوں, فیلڈ کے اندر آتے ہیں تو اپنے ٹیم کے ساتھ, اپنے کوچ کے ساتھ آپ انجریز یا پھر ایسے ایشوز شیئر نہیں کرنے ہوتے. آپ کو پازیٹیو مائنڈ سیٹ کے ساتھ آنا ہوتا ہے اور گیم کھیلنا ہوتا ہے. فراز کو میں نے شروع میں گراؤنڈ آتے دیکھا اور کمپلین کرتے ہوئے دیکھا ہے, فیلڈ میں اس نے کوئی ایسی گیم نہیں کی. گو کہ وہ پھر کہہ رہا ہوں سینئر پلیئر ہے, موسٹ سینئر گلگت کا. تو آگے پینلٹی بھی اس نے وننگ پینلٹی اور اتنی اچھی شوٹ ہے, وہ ڈیفینس سے شوٹ کر کے گول کر رہا ہوتا ہے. ایون بہت سارے کمپٹیشنز میں اس نے کیا ہے. ادھر سمپل آپ نے ایک کارنر پلیس کرنا تھا بال, لیکن اس نے شوٹ سلیکٹ کیا اور بال مس ہو گئی. ایون ہنزا پریمیئر لیگ میں سینٹر سے گول کیا تھا فراز نے. بالکل اس کی شوٹ آؤٹ اسٹینڈنگ ہے. ہنزا پریمیئر لیگ وہ سٹی پارک 11 سائڈ کی ایونٹس میں وہ بالکل گیم چلا رہا ہوتا ہے. تو شازیب بھائی, بیسٹ پلیئر, اچھا ٹاپ سکورر آپ کس کو دیکھ رہے ہیں ان میچز میں؟ جو ہمارا جو ایونٹ کمپلیٹ ہوگا تب تک کون آئے گا؟ بیسٹ پلیئر کون ہوگا, بیسٹ گول کیپر کون ہوگا, ٹاپ سکورر کون ہوگا؟ ابھی تک وجیہ الدین میرے خیال میں ٹاپ سکورر ہیں. ابھی تک تو وجیہ الدین ہے جس کے 10 گول ہیں, اور اس کی ٹیم ایون کوارٹر فائنل میں ناک آؤٹ ہو گئی ہے. اور سیکنڈ پوزیشن پہ 3 پلیئرز ہیں, ایک تو حماس رمضان ایف سی کے ہیں, جی سی ایف سی کے شاہ واجد ہیں, اور ایک کوئی پلیئر ہے میں نام سکپ کر رہا ہوں. تو 8 گول سیکنڈ پوزیشن کے ہیں, فرسٹ پوزیشن کے 10 ہیں. اب فائنل میں جو بھی سیکنڈ پوزیشن پہ ان کو 3 گول کرنے پڑ رہے ہیں فائنل کے دن. تو مجھے ابھی تک لگ رہا ہے کہ شاہ واجد کی ایون ہیمسٹرنگ کا مسئلہ ہو چکا ہے سیمی فائنل میں, وہ میچ کے دوران ہی سب ہو گئے ہیمسٹرنگ کی وجہ سے. وہ وننگ پینلٹی تو خیر
پھر وہی بات کہ سائیکی اس کی اتنا سینئر پلیئر ہیں, اس نے کہا ہے کہ جو میں نے بعد میں بات کی تو کیپٹن سے میں نے یہ سنا کہ شاہ واجد نے کہا کہ یہ وننگ پینلٹی مجھے دیں, میں جا کے گول کرتا ہوں, میرا دل کہہ رہا ہے. انجری کے باوجود اس نے جا کے ون کیا ہے, اسکور کر کے ٹیم کو جیت دلا دی ہے. تو اسی طرح شاہ واجد کی سائیکی اسکور کے حوالے سے ہے بہتر, لیکن مجھے نہیں لگ رہا کہ وہ 3 گول کر پائیں گے فائنل میں. جو اگلی ٹیم ہے رمضان FC, اس کے اگینسٹ تو ابھی تک فیوریٹ مجھے وجیہ الدین لگ رہے ہیں. اچھا چلیں, تو بیسٹ کیپر آپ کس کو دیکھ رہے ہیں شاہ صاحب؟ میں اگر اپنی پرسنل رائے دوں تو ایک تو جو رمضان FC کے گول کیپر ہیں وہ بہت اچھا پرفارم کر رہے ہیں, دوسرا حاجی معراج. بالکل, رمضان FC کے کیپر کے حوالے سے بات کروں تو اس ایونٹ میں ہمیں ایک چیز ہمارے نالج میں اضافہ ہوا ہے ایک چیز کا, کہ سٹارز کا یہاں کوئی کام نہیں ہے. سٹار آپ اپنی ٹیم میں رونالڈو کو لا کے یہاں پہ کھلا کے ایونٹ جیتیں گے, یہ گیم اس طرح کی نہیں ہے. اب جس طرح رمضان FC نے پروف کیا ہے, GCFC نے پروف کیا ہے, جس ٹیم کی کمبینیشن ہے, جو کلب آپس میں ہی کھیل رہی ہے, جس ٹیم میں سمجھیں کہ پلیئرز ہائر کر کے لا کے آپ کھلا رہے ہیں, تو وہ ٹیم کامیاب نہیں ہے. جو ٹیم کوئی سال سے 2 سال سے 3 سال سے وہیں فٹسل کھیل رہی ہے, ایک ہی آپس میں کمبینیشن ہے, وہ ٹیم جیت رہی ہے. جس طرح ہمارے پاس بیسٹ ایگزامپل رمضان FC ہے, جو سمجھے پھر وہیں کا کوئی پراپر کلب نہیں ہے, بس یار دوست ہیں, کزن ہیں, آ کے کھیل رہے ہیں, اتنے بڑے ایونٹ میں فائنل تک آ گئے ہیں. اس کا ایک ہی وجہ ہے کہ جو ٹیم آپس میں کھیل رہی ہے, اس ٹرف پہ کھیلی ہے اور ایونٹس کھیل رہے ہیں, وہ آگے بڑھ رہے ہیں. تو اس میں رمضان FC کا کیپر گو کہ لکی آٹوز کا کیپر بہت مشہور, گلگت میں مشہور ہے, ایون شایان GB ہریکین کا وہ پورے GB میں مشہور ہے, بڑے بڑے کیپرز ہیں. لیکن لکی آٹوز کے کیپر صاحب ملیں اور کسی کو کہیں کہ یہ کیپر ہے, اس کو یقین ہی نہیں آئے گا, وہ کہے گا میں نے اس کو کہیں نہیں دیکھا. لیکن وہ ٹف کیپر ہے. معراج وہ ٹاپ ڈیفینڈر رائٹ بیک پورے GB میں مشہور ہے, ایون گلگت 11 کے ساتھ وہ کھیل چکے ہیں, GCFC کے ابھی پلیئر ہیں, RGFC کے ساتھ کھیل چکے ہیں. لیکن ان کے پاس کیپر کی عدم موجودگی کی وجہ سے ان کو کیپر بٹھانا پڑا. فرسٹ ایکسپیرینس ہے ایز اے کیپر, پینلٹی بختلی کی پینلٹی یہ سیو کر چکا ہے, آ کے اپنی ٹیم کے ساتھ فائنل کھیل رہا ہے, پیچھے سے پلے آن کر رہا ہے. ایک تو اس نے مڈ سے ایک شوٹ کیا, جو ہم نے مڈ سے پلے کیا تھا, جو فاؤل ہوا تھا نیٹ پہ لگ کے, ادھر سے ٹاپ مطلب ایونٹ کا سب سے بہترین اور تیز ترین شوٹ معراج کا ہی ہے, جس نے سینٹر سے شوٹ کیا اور آگے سے خیر کیپر نے تو وہ سیو کر لیا تھا. تو معراج, اور اگر رمضان FC کے کیپر سے مجھے سلیکٹ کرنا ہو تو معراج میرا فیوریٹ ہے. کیونکہ یہ فٹسل ہے, آپ کو پاؤں کے ساتھ بھی ٹچ کرنا ہے بال کو, ایون آپ کیچ کر کے بال وہیں تھرو کر کے آپ گیم نہیں چلا سکتے, پاس ریسیو بھی کرنا ہے, لانگ پاسز ہیں, شوٹ ہے. تو 6 پلیئر بن کے GCFC کھیل رہی ہے, تو اس وجہ سے معراج کو میں فیوریٹ سمجھ رہا ہوں. تو جو فائنل ہونے جا رہا ہے شاہ صاحب GCFC اور رمضان FC کا, تو آپ دونوں ٹیموں کو کیا سجیشن دیں گے؟ فائنل بہت ہی ایکسائٹنگ ہے, تھرلنگ ہے. سمجھیں کہ آڈینس بار بار ایون گو کہ موسم کی خرابی کی وجہ سے ڈیلے بھی ہو چکا ہے انفارچونیٹلی. تو جو رسپانس آڈینس کا میڈیا پہ ہے کہ یہ ایونٹ فائنل کب ہے پوچھ رہے ہیں لوگ, تو اس رسپانس کی بیس پہ جتنی آڈینس آنے والی ہے, جتنے ایکسائٹڈ آڈینس ہیں, مجھے لگ رہا ہے کہ آڈینس جتنی زیادہ ہوگی پلیئرز اتنا ہی ٹف کھیل رہے ہوتے ہیں. تو مجھے لگ رہا ہے کہ یہ بہت ہی ایکسائٹنگ اور تھرلنگ میچ ہونے والا ہے. تو اس میں گو کہ ایک میسیج یہ ہے کہ فائنل دونوں ٹیم پہنچ چکے ہیں, تو یہ ایونٹ اور بہت سارے دل یہ جیت گئے ہیں دونوں ٹیمز. اب مقصد ان کا ٹرافی نہیں ہونا چاہیے کہ بس ٹرافی ہی لے کے جائیں, اگلی ٹیم کو ہرانا ہے. ایون یہ ایونٹ کیسے بھی جیتا ہے, آپ سمجھے کہ ایونٹ بھی جیتے ہیں, فائنل میں پہنچ کے بڑی ٹیمز کو بھی ہرایا ہے. پورے GB میں ابھی آپ کا کلبز کا نام جس طرح رمضان FC مشہور ہوا, GCFC تو آلریڈی سب کے دلوں میں لبوں پہ ہوتا تھا, رمضان FC بھی ابھی ہائی لائٹ ہوا ہے. تو اب ان کو فکر نہیں کرنی چاہیے کہ یہ ایونٹ جیتیں گے تو یہ ہمارا نام ہو. ان دونوں کا نام بن چکا ہے. فیئر گیم کھیلیں, بال کے ساتھ کھیلیں, اسپورٹس مین اسپرٹ کا مظاہرہ کریں. پبلک دیکھ رہی ہوتی ہے, ان کو ایک میسج جانا چاہیے کہ کس طرح کا فٹسل کھیلا جا رہا ہے گرگت میں, کس طرح کے پلیئرز کا اپروچ ہے. جو ٹیم فائنل میں آتی ہیں تو نو ڈاؤٹ وہ ٹفسٹ پلیئرز ہوتے ہیں, وہ ایک نمائندے ہوتے ہیں گیم کے. تو اسی طرح دونوں ٹیمز کے پلیئرز نمائندے ہیں ہمارے, وہ ایک میسیج دیں کہ یار یہ سمپل ایک گیم ہے,
کوئی بھی ٹیم ہاں کوشش ضرور کریں جیتنے کی بال کے ساتھ کھیل کے, بال نیٹ میں پاس کر کے, لیکن کوشش ہونی چاہیے ایک فیئر گیم ہو, ایک کمپٹیٹیو گیم ہو. تو میرے دونوں ٹیم سے گزارش ہے کہ ٹف ٹریننگ کر کے آئیں, ٹائم ملا ہے آپ کو, اور انشاءاللہ اچھا میچ دیکھنے کو اور ملے گا. آپ پہ بوجھ بھی نہ ڈالیں, اور مجھ پہ زیادہ شاؤٹ نہ کریں, بس باقی انشاءاللہ بہتر ہوگا. شاذیب بھائی بہت شکریہ, آپ نے ٹائم نکالا, تو آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ اس ایونٹ کو لیڈ بھی کر رہے ہیں, ہمیں گائیڈ بھی کر رہے ہیں. آپ کا جتنا بھی ہم شکریہ ادا کریں, ہم شاید ہمارے پاس ایسے الفاظ نہیں ہیں کہ آپ کا ہم شکریہ ادا کر سکیں. بائی دا وے پھر بھی بہت بہت شکریہ, آپ ٹائم دے رہے ہیں ہمارے لیے. تو ناظرین, اس پوڈ کاسٹ کو ہم یہیں پہ ہی ختم کریں گے. تو اینڈ میں ایس ایس پی گلگت جناب ظہور احمد صاحب کا انتہائی شکر گزار, انتہائی مشکور ہوں, جنہوں نے سیمی فائنل اور فائنل کے لیے ہمیں فل پروف سیکیورٹی پرووائڈ کی ہے. تو ظہور احمد صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. تو ناظرین, ملتے ہیں اگلے پوڈ کاسٹ میں. آپ سب کا بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. ہم سب ہیں اسٹرانگ, گلیشیئرز کا برف ہم کریں لانگ, مارکوں کی رفتار سپیڈ